बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। ज़ाब्ता हयात के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं ज़ुनैरा अज़हर। नाज़रीन, जब हम कोई वादा तोड़ते हैं तो इससे किसी का दिल टूटता है। जब दिल टूटता है तो एक दरार पड़ जाती है और आप उसको लाख जोड़ लें लेकिन वो दरार का निशान जाता नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता यही मामलात चलते रहते हैं, हम एक दूसरे से दूर होते रहते हैं और फिर वो मकाम आ जाता है कि हम लाताल्लुकी भी इख्तियार कर लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? यही हमारा आज का टॉपिक है। हम डॉक्टर खालिद ज़हीर से ये पूछेंगे कि हमारा दीन अहद की पाबंदी और अहद की खिलाफ वर्जी को किस तरह देखता है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। अहद की बात हो रही है, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है इंसानी मामलात में। अहद की क्या अहमियत है? देखिए, बात यह है कि जिस दुनिया में हम रह रहे हैं उसमें मामलात चाहे दीनी हों, चाहे दुनियावी हों, चाहे ख़ानदानी हों, चाहे तिजारती हों, चल ही नहीं सकते जब तक कि अहद की पाबंदी ना हो। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने इस अहद की पाबंदी को भी हमारी फितरत में एक बड़ी नेकी वर्चू के तौर पर और इसकी खिलाफ वर्जी को एक बहुत बड़े गुनाह बदी वाइस के तौर पर नक्श कर दिया है। चुनाचे यही वजह है कि अगर आपसे कोई वादा करता है और फिर उस वादे की खिलाफ वर्जी करता है तो आपको गुस्सा आता है, आप बेचैन होते हैं, आप परेशान होते हैं। दीन भी अगर आप गौर करें तो अल्लाह के साथ एक वादा है। अल्लाह की तरफ से हमें बहुत सी नेमतें मिली और साथ उसने हमसे ये तकाजा किया हमारी फितरत में भी और अपनी किताब के ज़रिए से कि हम उसके बताए हुए रास्ते और उसके दिए हुए अहकाम की पाबंदी करें। और दुनिया में भी जो कुछ भी हमारे रिलेशंस हैं, चाहे हम ख़ानदान का हिस्सा हैं, किसी दफ्तर में मुलाजिम हैं, कहीं सोसाइटी में हम तिजारत कर रहे हैं, कोई और रोल अदा कर रहे हैं, ये सारे के सारे भी असल में कुछ वादों पर मबनी हमारे मामलात हैं। कमिटमेंट है जिसमें अगला ट्रस्ट करता है, जिसमें हम कुछ चीज़ें कर रहे हैं, करके दे रहे हैं और दूसरों से कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर इसमें कहीं वादे की अहमियत ख़त्म हो जाए तो सब कुछ ख़त्म हो जाए, माशरा धड़ाम से नीचे आके गिर जाए और फिर अफरा तफरी फैल जाए। कोई आपस में ना ताल्लुकात हों, ना कुछ मामलात ठीक हो सकते हैं। चुनाचे अल्लाह का दीन हो या अल्लाह की बनाई हुई दुनिया हो, दोनों का वादों के पूरा करने के ऊपर इतना इन्हिसार है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि वो शख्स के जो अहद की पाबंदी नहीं करता उसका कोई दीन नहीं। ये बताइए कि कुरान पाक में किन अल्फाज में अहद की पाबंदी का हुक्म दिया गया है? देखिए, एक तो सीधा हुक्म है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि ईमान वालो औफू बिल उक़ूद, तुम अहदों की पाबंदी करो। और बार बार ये बात बयान की गई कि वो लोग के जो अपने अहद और अपनी अमानतों का पास रखते हैं, सूरह मोमिनून हो या सूरह मारिज हो, उसमें अल्लाह ताला ने अहले ईमान का जहाँ तज़किरा किया है वहाँ यही अल्फाज बयान फरमाए हैं। तो इससे बात साफ मालूम होती है कि अल्लाह ताला इंसान से ये चाहते हैं कि जो उसने वादा किया है उसको पूरा करे। अच्छा, फिर अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ये बात बयान की है कि ये जो हमारा ताल्लुक़ अल्लाह के साथ है, यानी हम उसको मानते हैं, उसकी तौहीद, उसके एक होने का इकरार करते हैं, ये भी असल में एक वादा है कि जो हम इस दुनिया में आने से पहले किसी और दुनिया में अहद अलस्त की सूरत में कर चुके। अल्लाह ताला ने हमारे साथ ये वादा लिया, हमने उसकी गवाही दी। हमको उसकी तफसीलात याद नहीं, लेकिन उसकी तासीर हमारी फितरत में आज भी मौजूद है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि जब कभी तौहीद की बात उसके दलाइल के साथ बयान की जाती है तो वो हमको अपील करती है, और जब कभी भी हमारा सामना शिर्क से होता है या उसके मैनिफेस्टेशन उसकी तफसीलात से होता है तो हम अपनी तबीयत में उसके ख़िलाफ़ एक बेचैनी पाते हैं जी। तो ये असल में अल्लाह के साथ किया हुआ वादा है कि जो हमारे अंदर मौजूद है, यानी बेसिकली हमारी वेरी एग्जिस्टेंस जो है हमारी वो एक अहद पे बेस करती है। गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, इस वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे हैं अहद की पाबंदी के हवाले से और डॉक्टर खालिद ज़हीर हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, अहद अलस्त की आपने बात की, इसकी कुछ तफसील बताइए हमें, और ये भी बताइए कि जब एक अहद हमसे लिया गया तो उसको भुला क्यों दिया गया? देखिए, एक तो हकीकत हम जानते हैं कि हमारे दिल में, हमारी फितरत में
ایک اللہ کی موجودگی کا احساس موجود ہے. جی. کوئی کہہ سکتا ہے کہ بہت سے لوگ ہیں کہ جو شرک کرتے ہیں, بہت سے لوگ ہیں کہ جو منکر ہیں. یہ ایک غیر فطری رویہ ہے, اور قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ جب کبھی بھی انسان کو صحیح دلائل فراہم کیے جائیں, وہ تعصب سے اٹھ کر غور کرے, یا کبھی زندگی میں اس کے کوئی ایسا واقعہ حادثہ ہو جائے کہ جس کے نتیجے میں وہ بہت زیادہ ڈیسپریٹ ہو, بہت مضطرب ہو, اس موقع پر بھی اس کے اندر جو اصل عہد ہے اور اس کی تاثیر ہے وہ ابھر کے سامنے آ جاتی ہے, اور وہ ایک خدا کو پکارتا ہے. اس کو کیوں بھلا دیا گیا؟ اگر اس کو بھلایا نہ جاتا اور ہم کو یہ یاد ہوتا کہ بھائی ابھی کل ہی کا تو واقعہ ہے اور ہم نے اپنے سامنے دیکھا, تو پھر تو ظاہر ہے کہ کوئی آدمی بھی کبھی کوئی غلطی نہ کرتا. اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا ہے کہ ہم اس دنیا میں آنے کے بعد اس عہد کی تاثیر کو اپنے اندر پائیں اور اپنی عقل کو استعمال کریں, صحیح رویہ اختیار کریں, اور پھر اپنی آزادانہ مرضی سے شرک کو چھوڑ کر توحید کے راستے کو اختیار کریں, غلط رویے کو چھوڑ کر صحیح رویے کو اختیار کریں. یہی معاملہ اس نے اپنی توحید کے سلسلے میں کیا, یہی معاملہ اس نے ہمارے اندر کی دی ہوئی اخلاقیات کے معاملے میں کیا. صحیح اور غلط میں امتیاز بھی اسی نے ہمارے اندر ڈالا ہے. ظاہر ہے کہ یہ تو ہو نہیں سکتا نا کہ سب لوگ اتفاقی طور پر پیدا ہوئے اور سبھی لوگ بولنا شروع ہو گئے کہ سچ بولنا اچھی بات ہے, جھوٹ بولنا بری بات ہے. تو چاہے توحید ہو چاہے اخلاقیات ہوں, یہ اللہ کی طرف سے ہم سے لیے ہوئے وعدے ہیں کہ جن کی یاد بھلا دی گئی, لیکن ان کی تاثیر ہمارے اندر اس نے ایسی چھوڑ دی ہے, اور ہمارے شعور کو بیدار ہمارے رکھا شعور ہے. کو. ہاں, اور اس نے ہم سے یہ چاہا ہے کہ ہم دیانتداری کے ساتھ صحیح رویہ اختیار کر کے اس عہد کی پابندی کریں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ عہد کی پابندی ٹھیک ہے, ایک 1 to 1 معاملہ تو ہوتا ہی ہے, دو انسان آپس میں وعدے کرتے ہیں, اس کو نبھاتے ہیں. ملکی سطح پر, قوموں کی سطح پر حکومتیں بھی بے شمار وعدے کرتی ہیں, اور ہمارے ملک میں تو بہت زیادہ وعدے کرتی ہیں, اور وہ وعدے کبھی پورے نہیں ہوتے. تو یہ عہد کی خلاف ورزی کیا اس لیول پہ بھی اپلائی ہوتی ہے؟ اس لیول پر زیادہ اپلائی ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جب آپ نے وعدہ ایک فرد کے ساتھ کیا ہے تو اس کی نوعیت اور ہے. جب آپ نے وعدہ ایک پوری قوم کے ساتھ کیا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی نوعیت تو اور بھی زیادہ اہم ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ اگر ہمارے ملک میں وعدہ خلافی ہو رہی ہے تو ہمارے ملک میں اس کے جو نتائج ہیں وہ بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں, اور ہمارا ملک نہ کبھی ترقی کر سکتا ہے اور نہ کبھی باعزت مقام اقوام عالم میں پا سکتا ہے جب تک کہ ہم اچھے انسان نہ بنیں. اور اچھے انسان ہونے کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ انسان اپنے وعدوں کو پورا کرنے والا ہو. تو بڑی اہمیت ہے اس بات کی کہ آپ نے چاہے پرائیویٹلی کسی ایک فرد سے کوئی وعدہ کیا ہے, چاہے آپ نے بہت بڑے پیمانے پر لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے, دونوں صورتوں میں آپ اللہ کے ہاں جواب دیں ہیں اس بات پر کہ آپ اس کو ایکسپلین کریں کہ آخر آپ نے اپنے کیے ہوئے وعدے کو پورا کیوں نہیں کیا. ڈاکٹر خالد یہ بتائیے کہ اولو الامر کی جب بھی بات ہوتی ہے تو بہت زیادہ ذمہ داریاں ان پہ ڈالی گئی ہیں, حکمرانوں پہ تو بہت زیادہ. اور اتنی ہم نے مثالیں سنی ہیں کہ جب خلفائے راشدین کتنے پریشان ہوتے تھے, راتوں کو بے چین پھرتے تھے. اتنا ذمہ دارانہ رویہ ایک طرف اور دوسری طرف اتنی وعدہ خلافی, ان رویوں کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ انسان کے اندر اخلاقیات دو طریقوں سے پیدا ہو سکتی ہے. یا یہ کہ انسان کسی ایسے معاشرے میں جیتا ہو کہ جہاں اخلاقیات کے بارے میں بار بار سبق دیا جائے اور اچھی مثالیں موجود ہوں. دوسرا یہ کہ انسان اللہ کے دین کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ ایسے جڑا ہوا ہو, اس کی عبادت میں آخرت کی حقیقت کو ماننے اور اس کے احساس تحت جینے میں اتنا زیادہ وہ واضح ہو کہ وہ اس بات کو پوری طرح سے جانتا ہو کہ مجھے وعدوں کو پورا کرنا ہے اور اخلاقیات کے مطابق زندگی گزارنی ہے. تو انفارچونیٹلی ہمارے ہاں اللہ کے ساتھ وہ تعلق نہیں, اور ہمارے ہاں وہ رول ماڈلز نہیں. ہمارے ہاں لالچ ہے, ہمارے ہاں افراتفری ہے, ہمارے ہاں دنیاوی اغراض و مقاصد کے پیچھے, اپنی خواہشات کے پیچھے چلنے کا ایک ایسا شوق لوگوں کے اوپر طاری ہے کہ وہ کسی اور چیز کو جاننے اور اس کے بارے میں سنجیدگی سے رویہ اختیار کرنے, سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے. میرا اپنا احساس یہ بھی ہے کہ جب کوئی قوم اللہ کے دین کی حامل ہو, ان کے پاس اللہ کا پیغام پہنچا ہو, اور وہ اس کو نظر انداز کرے اور اس کی قدر نہ کرے, تو وہ اخلاقی طور پر جتنا زیادہ نیچے کی طرف گرتی ہے اتنی دوسری اقوام نہیں گرتی. اور ہمارے ساتھ یہی معاملہ ہو رہا ہے. قرآن ہمارے ہاتھ میں ہے, اللہ کا پیغام ہمارے پاس ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہمارے پاس ہے. ہم بظاہر نماز پڑھتے ہیں, ہم بظاہر دین کا نام لیتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم صبح و شام اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں, اور ہمیں اس پر نہ شرم آتی ہے اور نہ ہم اپنے رویے پر نظر ثانی کرنے کے لیے تیار ہیں. ظاہر ہے اس کا نتیجہ یہی نکلنا تھا کہ جو اس وقت نکلا ہوا ہے, لیکن
ہم صرف مایوسی کی باتیں نہ کریں. یقیناً یہ سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے اگر ہم اپنی اصلاح کریں اور ہم رمضان کے مہینے میں خاص طور پر اللہ سے دعا کریں اور پریکٹس کریں. وعدوں کو، چھوٹے چھوٹے وعدوں کو بھی پورا کرنے کے بارے میں ہم اب پریشان ہوں اور متوجہ ہوں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم دوبارہ بحیثیت فرد اور بحیثیت قوم نہ دوبارہ کھڑے ہوں اپنے پیروں پر، اور لوگ بھی ہماری عزت کریں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی ہمارا مقام. ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، لیکن یہاں پہ لیں گے ہم ایک بریک. ویلکم بیک ناظرین. عہد کی پابندی کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر خالد ظہیر ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے کہ اگر وعدہ خلافی آپ سے ہو جائے تو کیا ہر حال میں آپ کو سزا ہی ملے گی یا اس کا کوئی کفارہ ہے؟ کیونکہ کئی دفعہ آپ جان کے وعدہ خلافی نہیں کرتے، سرکمسٹانسز آپ کے کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں یا آپ مجبور ہو جاتے ہیں کسی نہ کسی سچویشن میں. دیکھیے، دو تین شکلیں ہو سکتی ہیں. ایک یہ کہ آپ نے کوئی وعدہ کیا اور اس کی خلاف ورزی ہو گئی، لیکن آپ اس کا تدارک ابھی بھی کر سکتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ صحیح طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اللہ کے ہاں معافی مانگیں، توبہ کریں. جس شخص کے ساتھ آپ نے وعدہ خلافی کے نتیجے میں زیادتی کی ہے اس سے معافی مانگیں اور اپنے وعدے کو پورا کریں. دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اب وعدہ پورا کرنے کا تو موقع نہیں ہے، تو آپ کو پھر جس شخص کے ساتھ وعدہ خلافی کی وجہ سے زیادتی ہوئی ہے اس سے معافی مانگیں اور اس نقصان کی تلافی کرنے کی کوشش کریں جس قدر ممکن ہو اور وہ خود اس بات پر مطمئن ہو. اور تیسرا یہ ہے کہ بعض اوقات آپ ایسا وعدہ کرتے ہیں کہ جس میں آپ ان دونوں میں سے کوئی چیز تو نہیں کر سکتے، لیکن بہرحال آپ نے ایک قسم کھائی، آپ نے ایک عہد کیا اور آپ نے اس کو توڑا اور یہ توڑنے کی وجہ ایک مجبوری بنی، تو آپ اللہ سے معافی بھی مانگیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کے کفارے کے لیے جو باتیں بیان کی ہیں اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں. تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دینے سے آپ ایک طرح کا اپنے قسم یا وعدے کو توڑنے کا کفارہ ادا کرتے. یہ کبیرہ گناہوں میں آتا ہے؟ وعدہ خلافی یقیناً کبیرہ گناہوں میں، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ بات بہت بار بار بیان کرتے ہیں کہ اہل ایمان کو وعدوں کو پورا کرنا ہے. وعدہ توڑنے کے بعد انسان اپنے آپ کو دین سے دور کرتا ہے. حضور کا ارشاد میں نے آپ کو سنایا کہ جس کا جو وعدہ پورا کرنے کا رویہ اختیار نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں. ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے کہ ملکوں کی سطح پہ بھی آپس میں عہد ہوتے ہیں، جو ٹریٹیز سائن ہوتی ہیں اور مختلف معاہدات ہوتے ہیں، یہ بھی ایک طرح کا عہد ہوتا ہے جس میں آپ ایک کانٹریکٹ میں شامل ہوتے ہیں. اسی طرح شادی، نکاح، یہ بھی ایک طرح کا عہد ہے جو دو بندوں نے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے کیا. اس میں جب کوئی ایک فریق، چاہے ملکی سطح پر چاہے ایک انڈیویجول لیول پر، تھوڑی سی وعدہ خلافی کرتا ہے یا دوسرے کو ٹف ٹائم دیتا ہے، اس کے جو اثرات پڑتے ہیں دوسرے شخص پہ یا دوسرے ملک پہ، اس کا ذمہ دار کیا وہ شخص ٹھہرایا جائے گا یا وہ ملک ٹھہرایا جائے گا؟ فار ایگزامپل، ہمارے جو انڈر ڈیولپڈ ورلڈ ہے اس کے ساتھ بہت سارے وعدے ہوتے ہیں جو سپر پاورز پوری نہیں کرتی اور ہم سفر کرتے ہیں، تو یہ چیزیں کس چیز میں شمار ہوتی ہیں؟ یقیناً جو فرد بھی وعدہ خلافی کا ذمہ دار ہے وہ اس کے لیے اپنے رب کے ہاں جواب دہ ہے، اور یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے. وعدہ خلافی کبھی چھوٹی نہیں ہوتی، وعدہ خلافی ہے. اس کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات بیان کی کہ مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ اگر ان کے پاس طاقت ہے اور مسلمانوں کو کوئی قوم ستا رہی ہے، جان بوجھ کر ان کو ان کے دین پر عمل کرنے سے روک رہی ہے، تو اللہ کا حکم ہے کہ وہ اگر طاقت رکھتے ہیں تو ان کے خلاف جہاد کریں. لیکن اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی مظلوم شخص ہے تو تم اس کے لیے اقدام کرو، سوائے اس کے الا بینکم و بینہم میعاد، تمہارے اور ان کے درمیان کوئی معاہدہ ہوا ہے. معاہدے کی خلاف ورزی ہے عین اس موقع پر کہ جب کہ جہاد کرنا لازم ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر بھی اس کی خلاف ورزی کو گوارا نہیں. اور ایسی مثالیں موجود ہیں جہاں پر آخری وقت تک نبی پاک نے انتظار کیا کہ ہم کیونکہ معاہدے کے تحت اس چیز سے رکے ہوئے ہیں، جب تک اگلا اس کو وائلیٹ نہیں کرتا ہم اس کا ایکشن نہیں لیں گے. یقیناً ہسٹری میں موجود ہیں ایسی قوم اگر وعدہ خلافی کرنے کے معاملے میں بدنام ہو جائے اور قومی سطح پر لوگ اس کا مذاق اڑائے تو یہ یقیناً بہت بدنصیبی کی بات ہے. اور آپ نے یہ بات کی شادی کے معاہدے کی، یقیناً وہ بھی ایک بہت بڑا معاہدہ ہے. اس میں بھی شوہر اور بیوی دونوں ذمہ دار ہیں کہ وہ نکاح کے بندھن میں جس طرح سے بندھے ہیں اس میں وہ اپنی اپنی ذمہ داریوں کو
اللہ کی طرف سے ایک ٹرسٹ اور وعدے کی پابندی کے جذبے کے ساتھ نبھائیں، پورا کریں، تو اللہ تعالیٰ ان کے اس رشتے میں بھی، ان کے خاندان میں برکت ڈالیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر خالد ظہیر۔ ناظرین، عہد کی اور وعدے کی ہم نے بات کی، تو وعدہ کرنے میں، قسمیں اٹھانے میں تو ہم بہت جلدی کرتے ہیں۔ اگر صرف 2 منٹ کے لیے یہ سوچ لیں کہ جو آپ الفاظ دوسرے کے سامنے بول رہے ہیں، کیا وہ ذمہ داری آپ نبھا پائیں گے، تو ہم بہت ساری وعدہ خلافیوں سے بچ سکتے ہیں۔ اور وعدہ صرف وہاں کریں جہاں آپ جانتے ہیں کہ آپ اس کو نبھانے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔